मुअज़्ज़ज़ सामीईन व नाज़रीन, आपके सामने नीयत के ताल्लुक़ से बहुत कुछ बातें इख्तिसार के साथ दलाइल की रोशनी में की गई। आज मैं आपके सामने बताने की कोशिश करूँगा कि नीयत के मामले में ज़ुबान का एतबार नहीं होता, बल्कि नीयत क़ल्बी अमल है, सरापा क़ल्बी अमल है। क़ल्ब और दिल ही का एतबार होता है। मेरे भाइयों और दोस्तों, लंबी चौड़ी गुफ्तगू ना करते हुए मैं उलमा के चंद अक़वाल और फिर कुछ मुलाहिज़े और कुछ शुबहात के इज़ाले करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहली बात यह है कि नीयत के मामले में एतबार ज़बान का नहीं बल्कि दिल ही का होता है। आइए मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूँ। पहली बात तो यह है कि कुछ काम हम ऐसे करते हैं जिसका ताल्लुक़ क़ल्बी के साथ साथ ज़ाहिर होता है, और कुछ काम ऐसे होते हैं जो ज़ाहिर नहीं होते कि उसके दिल में क्या चल रहा है। कुछ काम ऐसे होते हैं कि जो कुछ दिल में होता है वो सामने होता है, यानी उसके क़राइन से मालूम होता है कि इसके दिल में ये बात है। और कभी कभी ऐसा होता है कि दिल में कुछ और है, ज़बान से और अमल से कुछ और होता है। दोनों तरह की शक्लें होती हैं। तो पहले तो ये जान लें कि जहाँ क़ल्बी मामला ज़ाहिर हो और लफ्ज़ का नहीं, वहाँ लफ्ज़ का नहीं बल्कि दिल ही का एतबार होता है। जैसे किसी आदमी को कुछ लोग पकड़ लें और पकड़ कर लगाएं मारने और उससे कलमे कुफ्र कहलवाएं, तो जाहिर सी बात है वो जान बचाने के लिए कुफरिया कलमा या जुमला बोल रहा है, यहाँ बिल्कुल जाहिर है। अब उसके इस कुफरिया जुमले और कलमे की बुनियाद पर हम उसे काफिर नहीं कहेंगे। एतबार किसका हुआ? दिल का। ज़बान का एतबार नहीं होगा। इसी तरह से आप देखें कभी कभी कुछ लोग होता है बोलते कुछ हैं, दिल में चाहत कुछ और होती है, ज़बान से कोई जुमला और निकल जाता है, जिसको हम कहते हैं सबक़त लिसानी। सबक़त लिसानी की बुनियाद पर कभी कहना आदमी कुछ चाहता है, ज़बान से निकल कुछ जाता है। यहाँ भी एतबार दिल का होगा, ज़ुबान का और कलमे का एतबार नहीं होता। इसी तरह से आप देखें कभी कभी एक इंसान अपने मुंह से ऐसे सख्त जुमले बोलता है, और वो जुमले अगर गुस्से में बोले तो उसका माना बड़ा जो है ख़तरनाक होगा, लेकिन उसी को वो मजाक के तौर पर बोल देता है तो लोग हंस के टाल देते हैं। हमारे माहौल और माशरे में एक गाली है साला नाम की, है ना, और हमारे माशरे में साला नाम की गाली आदमी जब गुस्से से देता है तो वो गाली समझी जाती है, और कुछ लोग ऐसे यूँ ही हंसी मजाक में बोलते रहते हैं तो उसको आम आदमी आमंदा से लेता है, उसको कोई एतबार नहीं होता, चलो वो तो यूँ ही बोल रहा है। तो कहने की बात यह है, और बहुत सारी कभी कभी आपने देखा होगा कुछ लोग मजाक में बड़ी भद्दी भद्दी गालियाँ भी दे देते हैं और सुन लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि ये मजाक में कर रहे हैं, हालांकि मुनासिब नहीं है, मजाक में भी गलती चीज़ों का इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं है, लेकिन मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ कि कुछ लोग हमारे मुआशरे में मजाक के तौर पर भद्दी भद्दी गालियाँ भी दे देते हैं। कभी मान लीजिए कोई पद में बेटा लगता है तो उसको उसकी माँ की तरफ मंसूब करके भद्दी गाली दे देते हैं, तो लोग देने वाला दे देता है, सुनने वाला सुन लेता है और हंस के टाल देता है। क्यों? क्योंकि वो ये जानता कि मजाक कर रहे हैं, चचा लगते हैं गांव के हिसाब से या समाजी हिसाब से। लेकिन वही गाली अगर कोई इंसान गुस्से में दे दे तो फिर सर फरोगोल रखा है। तो इसी तरह से आप देखें दूसरों को आगाह करने के लिए कभी कभी कुछ जुमले इंसान बोल देता है, ऐसे जुमले जिसको बोलना तो बहुत दूर तसव्वुर में भी आदमी नहीं ला सकता। जैसे हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर तोहमत लगी ज़िना की, तो अब जिन लोगों ने तोहमत लगाई या जिन लोगों ने उसमें जो है बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, या कुछ लोग गैर शऊरी तौर पर या अनजाने में भी शरीक हो गए, तो हम उनका नाम लेते हैं या इसी तरह से उस वाक़े को बयान करते हुए हमें ये कहना पड़ता है कि लोगों ने अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर तोहमत लगाई ज़िना की। तो मेरे भाई दोस्तों, ये जो कहने वाला, नकल करने वाला अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में बुरा गुमान नहीं रखता, बल्कि उस बुरी तोहमत जो तोहमत लगाई गई थी उसके इजाले और उसकी सफाई के लिए ये बात बयान की जाती है। तो कहने की बात यह है कि किसी कलमे को जो गैर मुनासिब हो उसको नकल करना किसी दूसरे का कलमा
کسی وجہ سے ظاہر سی بات ہے وہاں بھی اعتبار دل کا ہوگا، زبان کا اعتبار نہیں ہوگا، یعنی اس زبان سے ادا کرنے کی وجہ سے آپ اسے نہیں کہہ سکتے کہ یہ بھی جو ہے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پر تہمت کا قائل ہے۔ یا اسی طرح سے کسی آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی یا کوئی کفریہ جملہ کہا، تو اس کفریہ جملہ کو اگر کوئی آدمی استعمال کرتا ہے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ لوگوں فلاں نے یہ جملہ استعمال کیا جو غیر مناسب تھا، اس لیے اس پر یہ حکم لگے گا وغیرہ وغیرہ، تو لوگوں کو متنبہ کرنے کے لیے، آگاہ کرنے کے لیے اگر کسی آدمی نے کسی کے کہے گئے جملے کو کوڈ کر دے اور نقل کر دے لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے، تو اس پر یہ حکم نہیں لگے گا، کیونکہ اس کا دل مطمئن ہے ایسی بری چیزوں کی قباحت پر۔ اسی طرح سے میرے بھائیو دوستو، آپ دیکھیں کبھی کبھی ایک انسان غیر شعوری طور پر انجانے میں، کبھی خوشی کے موقع پر یا کسی اور موقع پر انجانے میں ایک آدمی ایسا کلمہ کہہ دیتا ہے جو ہوش اور شعور میں اگر کہے تو اس پر کفر کا حکم لگ جائے گا۔ جیسے آپ نے وہ واقعہ بارہا سنا ہوگا، میں نے بھی جلدی کچھ 1-2 ہفتے پہلے مغفرت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے میں نے بھی ذکر کیا ہے، وہ یہ کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کی توبہ سے کتنا خوش ہوتا ہے، بے حد خوش ہوتا ہے۔ وہ توبہ کو پسند بھی کرتا ہے، اور توبہ جب کوئی بندہ کرتا ہے تو بہت خوش ہوتا ہے۔ کتنا خوش ہوتا ہے، اس کی صراحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اس کی جھلک پیش کی ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مصطفیٰ میں، بخاری وغیرہ کے اندر موجود واقعہ ہے، آپ بارہا سنتے رہتے ہیں۔ اس میں کیا ہے کہ انسان جب تھک ہار کر کے بالکل نا امید ہو گیا، مسافر تھا، اس کا زیادہ راہ ہے اور سب کچھ، اونٹنی سواری سب کچھ غائب ہو گئی، اچانک کیا دیکھتا ہے کہ وہ سواری معاذ و سامان حاضر ہے۔ خوشی میں وہ اپنی اس سواری کی نکیل پکڑتا ہے، رسی کو پکڑتا ہے، اور خوشی میں گویا کہ پاگل ہو جاتا ہے، اور اس خوشی میں کیا کہتا ہے، من شدت الفرح، حدیث کا الفاظ ہے، شدت فرح کی بنا پر وہ کہہ اٹھتا ہے، انت عبدی وانا ربک، اے اللہ میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ ہے۔ یہ جو اس نے خطا کی ہے، یہ خطا انجانے میں ہوئی ہے، غیر شعوری طور پر ہوئی ہے، شدت فرح کی وجہ سے ہوئی ہے، اس کی بنا پر ہم اسے کافر نہیں کہیں گے۔ تو میرے بھائی دوستو، کہنے کی بات یہ ہے کہ یہاں دیکھیں زبان سے کچھ کلمے ادا ہوئے ہیں اور دل میں کوئی اور چیز ہے۔ ان تمام مواقع پر آپ نے کیا کیا، اس کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ بے معنی ہو گئے، اعتبار دل کا ہوا اور حکم دل کے حساب سے لگے گا۔ اسے ہم کافر نہیں کہیں گے، یا اسے ہم جو ہے برا بھلا نہیں کہیں گے، یا اس پر کسی قسم کا لعن طعن نہیں کریں گے، یا اس پر کوئی حکم نہیں لگائیں گے۔ کیونکہ اس کا دل اس چیز پر مطمئن نہیں، بلکہ کسی دل کہیں اور ہے، زبان کچھ اور کہہ رہی ہے۔ اسی طرح سے کبھی کبھی قلبی جو معاملہ ہوتا ہے وہ ظاہر نہیں ہوتا، تو ظاہر سی بات ہے جب قلبی معاملہ ہو اور وہ ظاہر نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے انسان کے سامنے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ظاہر نہیں ہوتی ہیں، لیکن اللہ رب العزت کے سامنے تو ہر چیز ظاہر ہے، تو وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو وہاں وہ دل ہی دل دیکھتا ہے، وہ زبان کا اعتبار اس کا نہیں چلتا، اس کے ہاں دل ہی کا اعتبار ہوتا ہے۔ آپ نے وہ حدیث سنی ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، تمہاری شکل و صورت کو، تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، تمہارے دل کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے کہ وہ اعمال جو کیے گئے ہیں دل کس حد تک اس پر مطمئن ہے اور کس حد تک اس میں اخلاص پایا جاتا ہے۔ تو اچھے عمل اور اخلاص کا اعتبار ہوتا ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ کبھی کبھی کچھ معاملہ ایسا ہوتا ہے جو ظاہر نہیں ہو پاتا، کہ اس کا زبان کچھ اور کہہ رہی ہے، دل کچھ اور کہہ رہا، کیونکہ زبان اور دل دونوں سامنے جو عمل ہے وہ ظاہر ہے، لیکن دل میں کیا ہے یہ ظاہر نہیں ہے۔ تو ایسے موقع پر ہم ظاہر پر حکم لگائیں گے۔ جیسے منافقین کلمے کا اقرار کرتے تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے تھے، اشہد ان محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے تھے، مسجد نبوی میں آ کر نماز پڑھتے تھے، گاہے بگاہے چاروں ناچار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں بھی کبھی کبھی جاتے تھے، کبھی واپس بھی ہو گئے، یہ مسئلہ ہے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ زبانی اعتبار سے انہوں نے کلمہ پڑھا، اس کلمے کا اعتبار کرتے ہوئے وقتی طور پر جب تک ان کی حقیقت سامنے نہ آئی تب تک انہیں مسلمان مانا گیا، تب تک ان کی عزت و آبرو، مال و دولت کی جو ہے حلت کو مانا گیا۔ تو کہنے کی بات یہ ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر ان کے اعمال جب ظاہر ہو جائیں، ان کے دل کے
ان کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جو ان کے اسلام کی طرف نشاندہی کرتے ہیں، اگر ان کے اعمال ایسے ظاہر ہو جائیں جو کفر کی طرف اشارہ کرتے ہوں تو ظاہر سی بات ہے اب ان کے اس کلمے کا، ان کے اس زبان کا اعتبار نہیں ہوگا، کیونکہ ان کی زبان ان کے عمل سے میل نہیں کھا رہی ہے۔ تو اور یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ منافقین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوے میں گئے، اور غزوے کے موقع پر جب صحابہ کرام ہی کی جو ہے کھلی اڑانے لگے اور استہزاء اور مذاق کرنے لگے، تو اس موقع پر اللہ رب العزت کو ان کو یہ بڑی سخت وعید سنائی اور کہا کہ جو ہے تمہیں اللہ اس کے رسول ہی ملے ہیں ہنسی اور مذاق کے لیے، اس کی آیات ہی ملی ہیں ہنسی اور مذاق کے لیے۔ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، اب تم کوئی عذر پیش نہ کرو، تم نے جو بات کہی ہے وہ زبان سے نہیں کہی ہے، حقیقت یہ ہے کہ تمہارا دل گندا ہے اور تمہارے دل کے اندر اللہ، اس کے رسول، اس کی آیات اور اس کے جو محبوب لوگوں سے تمہیں کوئی انس، کوئی لگاؤ، کوئی پیار نہیں ہے۔ یہ جو تم نے بولا ہے، جو تم نے گفتگو کی ہے، یہ تمہارے دل سے نکلی ہوئی بات ہے۔ چونکہ یہ معاملہ اللہ رب العزت کے سامنے بالکل کھلا ہوا ہے، تو اللہ رب العزت نے گواہی دے دی، تو اب ظاہر سی بات ہم انہیں منافقین کہتے ہیں۔ لیکن جب تک اللہ رب العزت نے اس معاملے کو چھپا رکھا تھا، ظاہر سی بات ہے مسلمان ان کو مسلمان سمجھتے تھے۔ تو اسی طرح سے میرے بھائی دوستو، کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ زبان اور دل، ان دونوں میں جب ٹکراؤ پیدا ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے آپ اعتبار کس کا کرتے ہیں؟ دل کا۔ جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی نے دل میں نیت کی ظہر کی نماز پڑھنے کی، اور گیا جب نماز پڑھنا شروع کیا تو اللہ اکبر کہنے سے پہلے کیا کہہ پڑا؟ میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت عصر کی۔ اب ظاہر سی بات ہے وہ نماز کون سی ہوگی؟ زبان اور دل میں ٹکراؤ پیدا ہو گیا، اور یہ بات حقیقت ہے، سب مانتے ہیں اس بات کو کہ جب زبان اور دل میں ٹکراؤ پیدا ہو تو اس ٹکراؤ کی صورت میں اعتبار زبان کا نہیں بلکہ اعتبار دل کا ہوتا ہے۔ دل کے اندر نیت کس چیز کی ہے؟ دل کے اندر نیت ظہر کی ہے۔ اب وہ ظاہر سی بات ہے وقت بھی ظہر کا ہے، تو کون سی نماز ہوگی؟ ظہر کی ہوگی، اگرچہ وہ زبان سے عصر کی نیت کہہ بیٹھا ہو۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ تھی اختصار کے ساتھ تھوڑی سی گفتگو۔ اب آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حقیقت میں نیت کا تعلق زبان سے نہیں بلکہ دل ہی سے ہے۔ میرے بھائی دوستو، ہدایہ ایک بڑی معروف اور مشہور کتاب ہے جو فقہ کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ جملہ لکھا ہوا ہے کہ وَالنِّیَّةُ ہِیَ الْإِرَادَہ، نیت ارادے کا نام ہے۔ وَالشَّرْطُ أَن يَعْلَمَ بِقَلْبِهِ أَيُّ صَلَاةٍ يُصَلِّي كَذَا وَكَذَا، اور اس کی شرط یہ ہے، نیت دل کا ارادہ ہے، اور اس کی شرط یہ ہے کہ آدمی دل میں أن يعلم بقلبه، اپنے دل میں وہ اس بات کو جانے کہ وہ کون سی نماز اور کتنی پڑھنے جا رہا ہے۔ آگے لکھتے ہیں وَأَمَّا الذِّكْرُ بِاللِّسَانِ فَلَا مُعْتَبَرٌ بِهِ، اور رہا مسئلہ زبان سے اس کی ادائیگی کا تو اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ جس چیز کا اعتبار نہ ہو وہ کام مسلمان نہیں کرتا۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اسلام کے ایک آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں کو میں نہ پڑھے، لا یعنی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ویسے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو نہ سکھلایا ہو اس چیز کو دین کے نام پر کرنا اور اسے اس کام کو تاکیدی حکم دینا یا اس سے تاکید کا پہلو نکالنا، یہ کہاں کی عقل مندی ہو سکتی ہے اور کہاں کی یہ محبت ہو سکتی ہے۔ تو میرے بھائی دوستو، ہدایہ کی اس معروف اور مشہور کتاب کے اس جملے سے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ نیت کا تعلق دل ہی سے ہے اور زبان سے کیے گئے الفاظ کی ادائیگی کا اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ البتہ نیت جب دل میں آپ کریں تو دل میں اس بات کو آپ جانیں کہ کون سا کام کرنے جا رہے ہیں اور کیسے کیسے کیا کیا کرنا ہے، دل میں اس بات کا جاننا یہ شرط ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں اور دوستوں، بڑی معروف اور مشہور ہستی ہے مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی حنفی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ اپنی مکتوبات جو ہے دفتر اول حصہ سوم اور مکتوب نمبر ہے 186 اور صفحہ نمبر 73 ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ زبان سے نیت کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سند صحیح بلکہ سند ضعیف سے بھی ثابت نہیں، یعنی کوئی ایسی روایت بھی نہیں جو ضعیف ہی ہو، صحیح تو بہت دور کی بات ہے۔ اور آگے لکھتے ہیں کہ صحابہ اور تابعین زبان سے نیت نہیں کرتے تھے بلکہ اقامت کہتے وقت صرف اللہ اکبر کہتے تھے، اللہ اکبر کہہ کے نماز پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ پھر آگے لکھتے ہیں پس نیت بزبان بدعت باشد، پس نیت کرنا زبان سے بدعت ٹھہری، زبان سے نیت کرنا
بدعت ٹھہری۔ یہ بڑے مشہور معروف حنفی عالم ہیں۔ اسی طرح سے میں آپ کو بتاؤں کہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے زاد المعاد میں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الی الصلاۃ قال اللہ اکبر، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر دیتے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ نماز شروع ہوتی ہے اللہ اکبر کہہ کے، ختم ہوتی ہے السلام علیکم پر، یہ بالکل کلیئر ہے اور سب جانتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی لکھا کہ اللہ اکبر کہہ کے شروع کرتے، اور ولا قال اصلی للہ صلاۃ کذا و کذا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہتے کہ میں اللہ کے لیے نماز پڑھنا شروع کر دیا ہوں اتنی اور اتنی، مستقبل کعبہ، منہ میرا کعبہ کی طرف استقبال کرتے ہوئے، 4 رکعات 4 رکعت امامن و معمومن، مقتدی کی حیثیت سے یا امام کی حیثیت سے، اور آپ یہ بھی نہیں کہتے تھے کہ یہ نماز ادا ہو رہی ہے یا قضا، یعنی ادا نماز کی ادائیگی کی جا رہی ہے یا قضا کی، ولا، اور نہ ہی آپ فرض کے وقت کی تعین کرتے کہ یہ کون سا وقت ہے اور کس نماز کا ہے۔ تو آگے وہ لکھتے ہیں کہ وَهَذِهِ 10 بدع، یہ 10 بدعتیں ہیں، اس ایک عمل میں 10 بدعت ہو گئی۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ لم ينقل عنه احد قط باسناد صحیح او لا ضعیف ولا باسناد صحیح ولا ضعیف ولا مسلم لفظۃ واحدۃ منها البتہ، اللہ اکبر، کتنی بڑی بات کہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہ ہی کسی شخص نے صحیح سند کے ساتھ، نہ ہی ضعیف سند کے ساتھ، نہ ہی مستند اور مرسل سند کے ساتھ ایک لفظ بھی کسی نے کوئی روایت نہیں کیا ہے، ایک لفظ بھی کسی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہوئے کوئی ایک ایسی بات نہیں کہی جو صحیح سند سے ہو، حتیٰ کہ ضعیف سند ہی سے کیوں نہ ہو، ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اسی طرح سے واقع کہتے ہیں بل ولا عن احد من اصحابہ ولا استثره احد من التابعین ولا الائمہ الاربعہ، اور کہتے ہیں کہ نہ ہی صحابہ میں سے کسی سے اس بات کا ثبوت ملتا کسی نے ذکر کیا ہے، اور نہ ہی تابعین میں سے کسی نے اس چیز کو حسین، اس چیز کی تحسین کی ہو، اور نہ ہی ائمہ اربعہ میں سے کسی نے اس بات کو مانا ہے۔ البتہ اگر انہوں نے لکھا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کی بنیاد پر جو بعض لوگ دھوکہ کھائے ہیں، حالانکہ وہ مراد وہ نہیں ہے، تو کہنے کی بات یہ ہے کہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ زبان سے نیت کرنا مناسب نہیں ہے، بلکہ یہ بدعت و خرافات ہے، ایسی چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اسی طرح سے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب غاثۃ اللحفان میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سیدنا نوح کی عمر پا جائے، نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم، ان جیسی لمبی عمر اگر کسی کو مل جائے، اور اس لمبی عمر کو پانے کے بعد وہ تلاش میں لگ جائے کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زبان سے نیت کرنا ثابت ہے، زبان سے نیت کرنے کے ثبوت کو اکٹھا کرنے کے لیے اس کی تلاش میں اگر عمر نوح کوئی پا جائے اور اس کی کوشش میں لگ جائے، تو کہتے ہیں کہ لما ظفر بھی، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ وہ کامیاب ہو جائے، الا ان یجاہر بالکذب البہت، مگر یہ ہے کہ سوائے سفید جھوٹ کے علاوہ اسے اتنی لمبی عمر میں تلاش و جستجو کے بعد کچھ اسے حاصل نہیں ہوگا۔ اور آگے وہ لکھتے ہیں کہ وَلَوْ كَانَ فِي هَذَا خَيْرٌ لَسَبَقُونَا إِلَيْهِ وَيَدُلُّونَ عَلَيْهِ، کہ اگر اس چیز میں کوئی خیر ہوتا، بھلائی ہوتی، یہ عمل بہتر اور پسندیدہ ہوتا، تو ظاہر سی بات ہے پچھلے لوگ اس کام کو کرنے میں سبقت سے کام لیتے اور اس حوالے سے نشاندہی ہماری ضرور کیے ہوتے۔ میرے بھائی دوستو، شیخ الاسلام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور دوسرے موقع پر بڑی دقیق گفتگو کی، اور انہوں نے کہا کہ نیت کرنا زبان سے یہ تحصیل حاصل ہے، یعنی ایسی چیز کا حاصل کرنا ہے جو چیز پہلے سے اسے حاصل ہے، اور یہ چیز پاگل پن اور حماقت کے علاوہ اور کیا کہی جا سکتی ہے کہ ایک آدمی وہ چیز ڈھونڈے جو چیز اس کے ہاتھ میں ہے۔ اب یہ قلم میرے ہاتھ میں ہے، اب اس قلم کو میں تلاش کروں تو یہ میرا جنون ہی ہوگا، یہ لوگ مجھے پاگل پن اور احمق ہی کی طرف اشارہ کریں گے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ زبان سے نیت کرنا یہ مناسب عمل نہیں ہے، بلکہ دل سے اس کی نیت کی جاتی ہے اور دل ہی پر اس کا اعتبار ہوتا ہے۔ آپ نے جو عمل کیا ہے، دل میں کیا مقام، دل میں اس کی کیا حیثیت تھی،
وہ رضائے الہی کی خاطر ہوا ہے یا لوگوں کو دکھاوے کے لیے ہوا ہے۔ اگر رضائے الہی کی خاطر ہوا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کا اجر و ثواب ہوگا، اس کی نیکیاں ہوں گی، رب کی بارگاہ میں وہ عمل مقبول ہوگا اور وہ رب کی رضا کا ذریعہ بنے گا۔ اور اگر اس کے برخلاف کوئی اور غرض و غایت، کوئی اور مقصد ہوگی اس عمل سے ہوگی تو ظاہر سی بات ہے وہ عمل رائگاں ہوگا، مردود ہوگا، مقبول نہیں ہوگا۔ میرے بھائیو دوستو، میں دو باتیں اور دو ملاحظہ آپ کے سامنے رکھتا چلوں۔ ملاحظہ یہ ہے اختصار سے بس جملوں میں کہ کوئی بھی عمل بغیر نیت کے ممکن ہی نہیں ہے۔ بغیر نیت کے کوئی آدمی اگر عمل کرنا چاہے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر اللہ رب العزت نے بغیر نیت کے کوئی کام کرنے کا مکلف کر دیتا تو یہ ایک ایسا عمل ہوتا جو انسان کے بس سے باہر ہے، اور اللہ رب العزت نے انسان کو کوئی ایسا کام کرنے کی تکلیف نہیں دی ہے جو اس کی طاقت سے باہر ہو۔ تو بغیر نیت کے ساتھ عمل کرنا یہ ممکن ہی نہیں ہے، اور اگر بغیر نیت کے ساتھ عمل کرنے کا بغیر نیت کے ساتھ کام کرنے کا حکم اگر مل جاتا تو یہ ایک ایسا عمل ہوتا جس کی انسان کے اندر طاقت قوت نہیں ہے۔ تو یہ ایک ایسا عمل ہے جو تکلیف مالا یطاق ہے۔ میرے بھائی دوستو، اسی طرح سے آپ اس میں بھی دیکھیں کہ آدمی جب کوئی کام کرتا ہے تو کام کرنے والا آدمی ظاہر سی بات ہے وہ اچھی طرح جانتا میں کیا کرنے جا رہا ہوں، اور یہی نہیں بلکہ بہت سارے کام ایک بندہ کرتا ہے، دوسرے بندے دوسرے لوگ جان جاتے ہیں کہ وہ آدمی کیا کرنے جا رہا ہے۔ آپ جب وضو کر کے گھر سے نکلتے ہیں تو دیکھنے والا سمجھ جاتا ہے کہ آپ مسجد جا رہے ہیں۔ مسجد کس لیے جا رہے ہیں؟ نماز پڑھنے جا رہے ہیں۔ ظہر کے وقت جب نکلے ہیں تو آدمی ظہر ہی سمجھتا ہے۔ اسی طرح سے آپ جب الارم لگاتے ہیں سحری کے لیے تو جب سحری کھاتے ہیں تو یہ علامت ہوتی ہے اس بات کی کہ آپ اگلے دن روزہ رکھنے کے لیے کی تیاری کر رہے ہیں۔ عام آدمی جو آپ کے بغل میں ہے، جو دیکھ رہا ہے، جو سمجھ رہا ہے، وہ سمجھ جاتا ہے کہ آپ روزہ رکھنے کی تیاری میں ہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو، اس لیے یہ کہنا کہ اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ نیت کے بغیر کوئی کام ہوتا ہی نہیں، اور وہ نیت کہاں سے ہوتی ہے؟ دل سے ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھیں کہ صرف نماز اور روزہ ہی کے معاملے میں ہم کیوں اڑتے ہیں، اور بہت سارے ہم دینی کام کرتے ہیں لیکن اس معاملے میں ہم زبان سے نیت نہیں کرتے۔ صدقہ و خیرات بھی دینی عمل ہے، زکوٰۃ بھی دینی عمل ہے، فرض ہے اگر آدمی صاحب نصاب ہو اور اس کے شرائط پائے جائیں تو کیا کبھی ہم زبان سے کہتے ہیں کہ میں نے نیت کی ہے زکوٰۃ ادا کرنے کی اتنی اور ان لوگوں کو اس وقت اس کے سامنے اس کے ہاتھ میں؟ نہیں کرتے۔ اور بہت سارے کام ہم کرتے ہیں، تلاوت کرنے بیٹھتے ہیں تو تلاوت کرنے بھی ہم نہیں کہتے کہ میں تلاوت کرنے جا رہا ہوں قرآن کی اس پارے کی اس آیت سے اس آیت تک کی، اللہ کی رضا کے لیے میں یہاں بیٹھا ہوں اس کے سامنے ہوں، وغیرہ وغیرہ نہیں کہتے۔ کیوں نہیں کہتے؟ اگر عمل کے لیے زبان سے نیت کرنا ضروری ہے دل کے ساتھ ساتھ تو پھر صرف نماز اور روزے ہی میں کیوں اور دیگر عبادات میں کیوں نہیں؟ اسی طرح سے میرے بھائی دوستو، جو نماز اور روزے کی جو نیت کے الفاظ ہیں، خصوصاً جو روزے کے نیت کے جو الفاظ ہیں وہ بارہا آپ نے سنے ہیں کہ اس سے بھی لگتا ہے کہ یہ جو ہے گھڑی ہوئی چیزیں ہیں، اس کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی ثبوت نہیں ہے، بلکہ اب تو غدن کی جگہ نویت بصوم غدن کی جگہ اب الیوم لوگوں نے لکھنا اور کہنا شروع کر دیا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اب تو وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا تھا، لیکن یہ وحی کہاں سے آئی کہ غدن کی جگہ الیوم لکھنا پڑا یا کہنا پڑا؟ تو اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ اتنی بڑی فاش غلطی اللہ اس کے رسول کی طرف سے نہیں ہو سکتی۔ اللہ اس کے رسول کی طرف سے غلطی کا تصور کوئی کر سکتا ہے؟ یہ غلطی انسانوں ہی سے ہو سکتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے، اور انبیاء سے بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ انبیاء بھی معصوم ہوتے ہیں۔ تو یہ امتی ہی کا کام ہے۔ اب یہ امتی کا کام ہے، ظاہر سی بات ہے، اور امتی کا عمل اگر دین کے اندر دخل اندازی کا کام کرتا ہو تو وہ قابل قبول نہیں ہوتا بلکہ قابل رد ہوتا ہے۔ البتہ اگر امتی کوئی ایسی بات کہے جو کتاب و سنت کے دائرے میں ہو تو وہ امتی عام ہو یا خاص ہو، اس پر آنکھوں پر رکھنے کے قابل بات ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ایک بات اور یاد رکھیں، وہ یہ کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نیت تو دل ہی سے ہوتی ہے لیکن تاکید کے لیے زبان سے کرتے ہیں۔